अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अलिफ टीवी के नाजरीन का मैं इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के नमूने। ये प्रोग्राम एक तसलसल के साथ हो रहा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को बयान किया जा रहा है। आज ये छठा बाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का। मैं अल्लाह की तौफीक से आपके हुस्न अखलाक के चंद नमूने बयान करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बि सय्यतल हसना तमउहा व खालिक़िन नासा बिखुल्क़िन हसन। तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन कोई नेकी कर लो, उस नेकी की वजह से वो गुनाह जो तुमसे सरजद हो गया वो मिट जाएगा। और लोगों के साथ हुस्न अखलाक से, अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीक़े से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को, उम्मत मुस्लिमा को लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने का हुक्म दिया और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ अच्छे अखलाक का नमूना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक ही था कि आपके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदतरीन से बदतरीन शख्स के साथ भी खंडा रूई से पेश आते, मुस्कुरा कर पेश आते और उस शख्स की बात मुकम्मल तवज्जो से सुनते ताकि वो शख्स आपसे मानूस हो जाए। अगरचे कि वो शख्स बड़ा बदतरीन होता लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तवज्जो के साथ मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ उसकी बात को सुना करते थे। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से बदतरीन शख्स वो है जिसे लोग उसकी बदकलामी की वजह से मुँह ना लगाएं। नीज़ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन की इज़्ज़त उसके दीन के हिसाब से है और उसकी जवामर्दी का पता उसकी अक्ल से चलता है और उसके हसब व नसब का अंदाज़ा उसके अखलाक से लगाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शख्स को लानत देने से, किसी भी शख्स पर लानत भेजने से मना फरमाया करते थे। आपका इरशाद है, किसी भी सच्चे सिद्दीक़ इंसान के लिए वो ये मुनासिब नहीं है, लायक नहीं है कि वो लानत भेजने वाला हो। नेस फरमाते हैं कि लानत भेजने वाले क़यामत के दिन सिफारशी या गवाह नहीं बनाए जाएंगे। एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त की गई, लोगों ने दरख्वास्त किया कि मुश्रिकीन पर बद्दुआ कर दीजिए, मुश्रिकीन आपको बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया है, मुझे लानत करने वाला, लानत भेजने वाला बनाकर नहीं भेजा गया है। मुझे तो सारी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी लानत भेजने से रोका करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गामदी औरत को जब किसी ने बुरा भला कहा, जिससे ज़िना सरजद हो गया था और उस पर हद नाफिज की जा चुकी थी, एक शख्स ने उसे बुरा भला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नागवार समझा। आपको ये चीज़ बुरी लगी, हालांकि वो गामदिया जो औरत थी उससे ज़िना सरजद हो गया था और उस पर जो है अल्लाह की हद नाफिज की जा रही थी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपके अच्छे अखलाक में से है कि आपने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को जो हक़ पर होने के बावजूद, जो शख्स हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा ना करे, मुजादलत छोड़ दे,
تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کے کنارے ایک مکان کی۔ یعنی انسان کے حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود وہ بے جا مجادلہ، مخاصمہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں، میں اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہم مذاق میں بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم باطل پر ہونے کے باوجود کہ جائے کہ حق ہو، باطل پر ہونے کے باوجود ہم بے جا بحث مباحثہ کرتے، جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے ہیں اور مخاصمت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں ایسے شخص کو جو حق پر تو ہے لیکن وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہے، صبر کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کتنے پیارے اخلاق، کتنے اچھے اخلاق کی تربیت ہمیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے ہمیشہ کے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص مسلسل روزے رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، ہمیشگی کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، جو ہے نفلی روزے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان اچھے اخلاق کو میں اپنے صحابہ کو سکھاؤں اور میں خود اس پر عمل کروں اور امت محمدیہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر کے جاؤں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک، میرا سب سے محبوب اور سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے محبوب اور سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سرسارون ہوں گے، اور اسی طرح متشدقون ہوں گے، متفہقون ہوں گے۔ سرسارون کہتے ہیں باتونی، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دور ہوں گے اور ناپسندیدہ ہوں گے، جو بہت زیادہ باتونی ہیں۔ متشدقون چبا چبا کر باتیں کرتے ہیں، چبا چبا کر۔ متفہقون، متفہقون کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہے متفہقون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ تکبر، یہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ناپسندیدہ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی سراسر اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی سراسر اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت میں جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی؟ یعنی جنت میں کس چیز کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور بہترین اخلاق۔ یعنی دو چیزیں، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، یعنی حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، وحسن الخلق، یعنی بندوں کا حق، حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرنے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں داخل ہوں گے؟ کون سی ایسی چیز ہے
جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ سے انسان بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فسق کی باتیں کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اور شرمگاہ یعنی زنا کے ذریعے یا زنا کے قریب جانے کے ذریعے یا زنا کی تمنا یا خواہش کرنے کی وجہ سے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کثرت سے جہنم میں جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور میں اپنے سواری پر پاؤں رکھا، اونٹ کے رکاب میں اپنا پیر رکھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے آخری جو وصیت کی، سب سے آخری وصیت، بہت ساری وصیتیں کی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو دعوت کا طریقہ کیسے ہو، کیا ہو، وہ ساری چیزیں نصیحت کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی، فرمایا معاذ لوگوں کے لیے اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ یہ آخری وصیت تھی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کے وقت کیا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو نامہ اعمال کا جو پلہ ہوگا، اس ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی، انہیں سب سے زیادہ ویٹیج، سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ ایک انسان کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اور آگے فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا بد کلام شخص کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، یعنی بے حیائی یہ انسان کے برے اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کا برا اخلاق ہے، اور بد کلامی بھی انسان کے برے اخلاق میں سے اعلیٰ درجے کا برا اخلاق ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت اسی معنی کی آتی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی چیز انسان کے نام اعمال کے ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہوگی، یعنی سب سے زیادہ جو وزن ہوگا انسان کے نام اعمال کے ترازو میں وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور حسن خلق والا انسان اپنے اخلاق کی بدولت ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی شخص سے سرگوشی کی ہو، یعنی کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ نے اپنا سر اس شخص سے پہلے اٹھا لیا، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سرگوشی کرتے، کسی سے بات کرتے تو اس کی بات مکمل سنتے، اپنا سر پہلے نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ وہ بات کرنے والا شخص اپنا سر اٹھا لے، بات کرنے والا شخص اپنا سر اٹھا لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل توجہ کے ساتھ پوری بات اس شخص کی سنا کرتے تھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، ید مبارک کسی شخص نے پکڑا ہو بات کرنے کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ کے سامنے والا دوسرا شخص آپ کا ہاتھ چھوڑ دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سردار تھے، کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، آپ کے ساتھ چل سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے جب تک آپ کا ساتھی اپنی بات ختم نہ کر لیتا، اپنا سر نہ ہٹا لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں ہٹایا کرتے تھے، اور جب بات کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک وہ شخص آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اسی طرح
ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی شخص ملتا، کوئی بھی شخص آپ سے ملتا اور آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں نکالتے جب تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک کسی کے سامنے ہیں، آپ اس سے اپنے چہرے کو نہیں موڑتے، نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہ شخص خود جو ہے اپنا چہرہ آپ سے پھیر لے۔ یہاں تک کہ آپ کے حسن اخلاق کا مظہر یہ تھا، آپ اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ آپ کسی کے سامنے اپنا پیر پسار کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، کسی اپنے ہمنشین کی جانب اپنا پیر پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے تاکہ اسے اس کی بے عزتی محسوس نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر محسوس نہ کرے۔ آج ہمارے مجالس میں جو حالت ہوتی ہے اس میں ہم پاؤں پر پاؤں ڈالے ہوئے، پیر جو ہے پسارے ہوئے اپنے سامعین کے سامنے اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ میں اس مجلس کا سردار ہوں، میں اس مجلس کا چیئرپرسن ہوں، میں اس مجلس کا سیکریٹری ہوں، میں اس مجلس کا صدر ہوں، اور میرے سامنے میرے خادمین، میرے نوکر، میرے چاپلوس، میرے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے انسان مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ کسی چھوٹی سی جمعیت، کسی چھوٹے سے آرگنائزیشن، کسی چھوٹے سے انجمن کا صدر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا غرور ہوتا ہے کہ اپنے سامنے والے کا اسے کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت آتی ہے کہ جب صحابہ میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے نہیں ہٹتے، کھڑے رہتے یہاں تک کہ وہ صحابی وہاں سے روانہ ہو جاتا، اور اگر وہ صحابی وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ چھڑا کر نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ وہ صحابی خود بخود اپنا ہاتھ چھڑا لے۔ اور اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان اس کے آگے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل جو ہے اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لے، اور پھر جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا آپ اپنا سر، اپنا کان پیچھے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا، لیکن بعض مواقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں پر لعنت دی، بد دعا دی۔ یہ اس وجہ سے ہوتا تھا جب کوئی شخص خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت بھیجا ہو یا آپ کے خلاف بد دعا کی ہو اور وہ اس لعنت کا مستحق ہو، اس بد دعا کا مستحق ہو، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ایک انسان ہی ہوں، میں نے اپنے پروردگار سے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جب بھی اگر کسی مسلمان کی میں بے عزتی کر بیٹھوں یا میں اسے برا بھلا کہہ دوں، انسان ہونے کے ناطے اگر میں کسی اپنے ساتھی کی بے عزتی کر دوں یا اسے برا بھلا کہہ دوں تو میری بے عزتی کرنا یا اسے برا بھلا کہنا اس کے لیے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی سے کسی شخص کے تعلق سے بے عزتی کا معاملہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر رکھا ہے کہ اس بے عزتی کے بدلے اس کے گناہوں کی معافی تلافی ہو اور اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو برا بھلا کہا اور ان پر لعنت بھیجی۔ جب آپ نے ان پر لعنت بھیجی، برا بھلا کہا، تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے، ان پر لعنت بھیجنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دو آدمیوں پر اللہ کا عذاب
نازل ہو جائے۔ گھبرا گئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اللہ سے اپنے رب سے یہ طے کر رکھا ہے، یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو جائے، میں کسی پر لعنت بھیج دوں یا کسی کو برا بھلا کہہ دوں، تو میرے اس لعنت بھیجنے کی وجہ سے اس کے برا بھلا کہنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کر دے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والادب کے تحت اس موضوع کے متعلق جو موضوع میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت بھیجی ہو، اس موضوع کے تعلق سے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذالک کان له زکاة واجرا ورحمہ۔ کہتے ہیں کتاب البر والصلہ والادب میں جس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یا اسے برا بھلا کہا یا اس پر بد دعا کی، حالانکہ وہ شخص جس پر آپ نے لعنت بھیجی ہے، جسے برا بھلا کہا ہے، جس پر بد دعا کی ہے، وہ شخص حقیقت میں اس کا مستحق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ لعنت، وہ بد دعا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھلا کہنا اس کے لیے گناہوں کے بخشش کا سبب اور اجر و رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کتاب کے باب میں بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھیجنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی معافی تلافی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے تھے، اور اخلاق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی اس کے چند نمونے تھے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے جن لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے ان کا تذکرہ میں کروں گا۔ اس دنیا میں ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق، جن کے ساتھ اچھے اخلاق سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس قسم کی آیتیں 2-3 جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ، جو حق عبادت ہے، اس حق عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق، سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مستحق ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بڑی تاکید کی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت بیان کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ۔ کئی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، یا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پیارا عمل کیا ہے، یا سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔
سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ایون، پھر نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل، سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کے عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، یعنی سب سے افضل عمل اللہ کی عبادت الصلاۃ علی وقتہا، اس کے بعد افضل ترین عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا، میں نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، تیری والدہ۔ پھر آپ نے تیسری بار پوچھا، پھر تیسری درجے میں کس سے جو ہے کہ میں حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ثم امک، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والدین، تمہارے والد، تمہارے باپ، ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے وہ، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے۔ یعنی حسن سلوک میں انسان سب سے پہلے اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خالہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، وہاں سے وہ اپنے حسن سلوک کی گاڑی سٹارٹ کرے گا، وہاں سے اپنے حسن سلوک کو ادا کرے گا۔ اسی طرح معاویہ ابن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے اصرار کیا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، بہت اصرار کیا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی کہ ان کی والدہ، ان کی ماں زندہ ہیں، ماں زندہ ہیں، اور معاویہ ابن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی خواہش کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہو، تجھ پر افسوس ہو، والدہ کے قدموں سے چمٹا رہ، الزمہا، تمہاری ماں تمہاری والدہ زندہ ہیں، الزمہا، اس سے چمٹے رہو، اسے لازم پکڑو، فإن الجنة تحت اقدامها، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری ماں کے سیوا کرنے میں ہے، خدمت کرنے میں ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی تمنا ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں جہاد کی قدرت نہیں ہے، میں جہاد کا اہل نہیں ہوں، جہاد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری تمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی شخص زندہ ہے؟ ماں یا باپ دونوں میں سے، یا دونوں زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں، میری والدہ زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور
اس کی خدمت کرو یہاں تک کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ یا تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہوئے گزر گئے، تم نے ایسا کیا، تو تم حاجی ہو، حج کا ثواب تمہیں ملے گا، اور عمرہ کرنے والے ہو، عمرہ کرنے والے ہو، اور مجاہد بھی ہو، یعنی اپنے والدہ کی خدمت کرنے والا شخص حاجی ہے، عمرہ کرنے والا ہے، مجاہد ہے، اور جب وہ تم سے راضی ہو جائے تو اللہ سے ڈر اور والدہ کی خدمت کر۔ یعنی ایک شخص کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تمنا رکھنے کے باوجود اسے یہ حکم دیا کہ والدہ کی خدمت کرے، تو اسے حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرہ کا بھی ثواب ملے گا، اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں سے بہترین ایک شخص آئے گا تابعین میں سے ہوگا، جسے اویس کہا جائے گا، اس کی والدہ زندہ ہوں گی، اس کے جسم پر ایک درہم کے بقدر فلبری کا نشان ہوگا، پھوڑے کے جیسا نشان ہوگا، اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن سے آنے والے امدادی لشکروں میں سے تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، جس کا تعلق بڑے قبیلے مراد اور چھوٹے قرن سے ہوگا۔ قبیلہ کا تذکرہ کیا، اویس قرنی جنہیں کہتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی والدہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے قبیلے خاندان میں مشہور ہوگا کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، بڑے اچھے سے پیش آتا ہے۔ اور اویس بن عامر قرنی ایسا شخص ہوگا کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسم کو پورا کر دے گا، اور اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرنا، ضرور کرا لینا۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی، اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے مغفرت کی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے وہاں قرأت کی آواز سنائی دی، کچھ لوگ قرأت پڑھ رہے تھے، قرأت کی آواز، قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اللہ کا کلام تلاوت کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیک آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، نیک آدمی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنے والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو حارثہ بن نعمان کے قرأت کی آواز آپ نے سنی، یعنی ان کی اپنے والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کی حسن سلوک کی وجہ سے حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کی خدمت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دوسرے حصے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔